सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार सदर मुंतखब हुए और काफ़ी मजबूत सदर नज़र आ रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को हलफ उठाएंगे एज ए सदारत के तौर पर, और बज़ाहिर लोअर हाउस और अपर हाउस में उनकी अक्सरियत भी नज़र आ रही है। एक मजबूत और ताकतवर सदर के तौर पर नज़र आ रहे हैं। और अब जबकि वो अमेरिका जो सुपर पावर है उसके सदर बन चुके हैं, तो फॉरेन पॉलिसी उनकी क्या होगी, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, या और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से। और क्योंकि माजी में वो अमेरिका के सदर रह चुके हैं और उनकी इन मशरिक़ वस्ता पे, साउथ एशिया पे, दूसरे ममालिक पे, मुसलमानों के हवाले से, जंगों के हवाले से पॉलिसीज़ हमने देखी है, तो उन पॉलिसीज़ को हम अपने मेहमानों, जो आज के मेहमान हैं, उनके सामने रखेंगे कि माजी में ये पॉलिसीज़ थी, अब उनकी क्या पॉलिसीज़ होगी, क्या कोई तब्दीली होगी, या उसी पॉलिसीज़ को वो टो करेंगे। हमारे पास इस वक्त जो गेस्ट हैं ये उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा। जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, एज ए तज़िया निगार आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, और ज़ाहिर डिफेंस एनालिस्ट अपनी जगह मौजूद हैं। मोहम्मद मेहदी बानी व चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड मीडिया रिसर्च, बड़ा इनका काम है, ख़ास तौर पे सफारतकारी के हवाले से बहुत अहम तरीन मुलाकातों में ये शामिल होते हैं, बहुत अहम पॉलिसीज़ को ये रन करते हैं, लिखते भी हैं। हमारे साथ होंगे फैसल मोहम्मद साहब, आलमी मसालतकार, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, वो भी इंटरनेशनल इशू के माहिर हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। सबसे पहले जो मैं इस वक्त जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ आता हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, मेरा आपसे सवाल ये है कि सर, जंगों के हवाले से ले लेते हैं। जंगों के हवाले से माजी में हमने देखा कि एक बड़ी जंग अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान की इस जंग को इनके दौर में ख़त्म हुआ, और उसके बाद इनख़ला भी हुआ जो तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान में हो रहा था। अच्छा, उस वक्त भी इन्होंने वादा किया था कि जी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जहां अमेरिकन फ़ौजी हैं, मैं उनको विड्रॉ करूंगा, हम ठेका नहीं लिया हमने हर मुल्क का, ये स्टेटमेंट था पहला। अब जबकि उनके सामने दो बड़ी जंग है, एक तो दहशतगर्दी है, एक जंग है, एक यूक्रेन की जंग है, जिसके बारे में उन्होंने सदारत के दौरान ये वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर बातचीत करके इस जंग को वो ख़त्म करेंगे। दूसरी अहम जंग है फ़लस्तीन और इज़राइल की, जहां इनके पुराने मौक़िफ़ को अगर हम देखें तो वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस दहशतगर्दी और इस जंग को, जो बज़ाहिर एक जंग की सूरत भी है और दहशतगर्दी की सूरत है, इसमें इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? जी जनरल साहब। देखिए, सबसे पहले तो यूक्रेन की तरफ हम आ जाएं। देखिए, जब इनके दौरे सदारत में यूक्रेन में जो किराए के फौजी हैं उनको एक अमेरिकन 3 स्टार रिटायर्ड के तहत वहाँ पे मुतय्यन किया गया कि जब भी जंग हो, उनकी उस वक़्त से तैयारी 2013-14 से हो रही थी, तो ये यूक्रेन के काम आ सकें। तो ये कहना कि यूक्रेन से फौजी वापस बुला लेंगे, ये यूक्रेन की जंग ख़त्म करवा देंगे। अब चूंकि यूक्रेन पूरी तरीके से मार खा चुका हुआ है, यूरोपियन ताकतें थक चुकी हुई हैं और यूक्रेन में खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है, तो अब अगर इस जंग को वो बंद करते हैं तो वो बंद कर सकते हैं इस जंग को, और बंद करने के बाद जो नुकसान उठाया है मगरबी ताकतों ने अपने सिफारती सतह पर या माली तौर पर, उसको कैसे पूरा करेंगे ये शायद सदर ट्रंप वाज़ेह ना कर सकें।
اور یہ جو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش تھی یوکرین کو، اس کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا اس کو. اور پیوٹن بظاہر فاتح بھی نظر آئیں گے اور وہ دنیا کی سٹیج پر ایک بہت طاقتور شخصیت کے طور پر بھی مانے جائیں گے. جہاں تک مشرق وسطی کا تعلق ہے، اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے زیر کمان 2-3 بڑے کام ہوئے تھے وہاں پہ. ہم نے آپ پاکستان میں تو ہم نوٹس نہیں کیا. ایک تو یہ ہوا کہ سینٹرل کمانڈ کا جو دائرہ اختیار تھا اس میں پہلے اسرائیل شامل نہیں تھا. وہ پاکستان کی سرحدوں سے شروع ہوتا تھا، اسرائیل سے پہلے ختم ہو جاتا تھا. اب پاکستان کی بھارت کے ساتھ سرحد سے لے کر اسرائیل کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اور یہ صدر ٹرمپ کے دور میں ہوا تھا، اور اس وقت ہم نے نگلیکٹ کر دیا، کوئی زیادہ غور نہیں کیا. یورپین کمانڈ کو کیوں فری کر دیا گیا ہے وہ بعد میں پتہ چلا کہ یوکرین کی جنگ کے لیے. اور جو سینٹ کام میں شامل کیا گیا اس سے بڑا واضح تھا کہ وہ اسرائیل کا جو تسلط ہے یا اس کا جو غلبہ ہے یا جو اس کا جو انفلوئنس ہے وہ کہاں تک بڑھانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک 100 سالہ جو ڈیل کرنے کی کوشش کی، وہ شاید کے دور میں کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن بعد میں دیکھیے کہ انہوں نے انہی کے دور میں یو اے ای کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے. گولان ہائٹس کو جو کہ صدیوں سے سیریا کا حصہ چلا آ رہا تھا، اس کو انہوں نے اسرائیل کے اتفاق طور پر بیت المقدس شفٹ کر دیا اپنے سفارت خانے کو. تو جہاں تک تو مشرق وسطی کا تعلق ہے اس میں ان کی کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ پاسبل ہے کہ یہ اس کو اور زیادہ بڑھائیں تاکہ جو ان کے دور میں اس سے پہلے شروع ہوا تھا معاملہ اسرائیل کو انفلوئنس بڑھوانے کا، وہ سلسلہ جاری رہ سکے. ٹھیک ہے، میں آگے چل کے آپ سے مزید اس ایشو پہ بھی اور مزید ساؤتھ ایشیا کے ایشو پہ بھی بات کروں گا. پہلے میں آ جاتا ہوں جناب محمد مہندی کی طرف، اور محمد مہندی صاحب سے میرا پرٹیکولر سوال میں پہلے بعد میں مشرق وسطی پہ آؤں گا. پہلے میں آ جاتا ہوں ساؤتھ ایشیا پہ. سر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کیونکہ میں آج کمپیریزن پہ لے کے چل رہا ہوں، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں پاکستان سے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پچھلی صدارت تھی، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہم نے تناؤ دیکھا. ٹرمپ انتظامیہ نے بار بار پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا اور کہا کہ پاکستان امریکی امداد لے کر بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد میں بھی کٹوتی کی اور پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کیا. یہ پاکستان کا ہے. اب میں ذرا آ جاتا ہوں سر بھارت کے حوالے سے. 2 اہم ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، تو کمپیریزن دیکھنا چاہتا ہوں. ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کیا، مضبوط کیا. بھارت کو چین سے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے مقابلے میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی سمجھا گیا. اس وجہ سے ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات کو فروغ دیا. ان کے دور میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کئی معاہدے بھی ہوئے جن میں دفاع اور ٹیکنالوجی کے شعبے شامل ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سر اب جب وہ آئے ہیں اور بڑے طاقتور ہو کے آئے ہیں، کیا ان پالیسیز کا جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ان کی پچھلی پالیسیز تھی اس میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو چند ماہ پہلے انہوں نے ایک رپورٹ بنوائی تھی اس خطے کے اوپر، جس میں سابق امریکن امبیسیڈر این پیٹریسن اور جنرل مائیکل جنہوں نے افغانستان میں کام کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ان کے تمام لوگ اس میں شامل تھے. اگر ہم اس پالیسی کا مطالعہ کریں، اس پیپر کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان سے بہت زیادہ شکوے رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ بلف کیا ہے اس ساری صورتحال کے اندر. اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چند ہفتے پہلے آئی ایس کی طرف سے ایک کوشش کی گئی ایک دہشت گردی کی امریکہ کے اندر. آیا کہ وہ گرفتار ہو گئے اور وہ افغانی تھے. تو اس وقت ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی پاکستان کے ساتھ آئی ایس کو ڈیل کرنا ہے کہ آئی ایس کو جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان ان کو کس طرح ڈیل کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے ان کے خیال کے مطابق کچھ لوگ جا رہے ہیں
جو ان کے خلاف مشرق وسطیٰ کے اندر لڑ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایران ان کو پیٹرنائز کر رہا ہے. تو دوسرا ان کا بہت بڑا مطالبہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو روکا جائے. تو یہ تو دو چیزیں ہوں گی جو فوری طور پر ہم دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے ہوں گی، کیونکہ وہ اسی کی پیش بینی کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو چین کے ساتھ معاملات ہیں اس کو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی، اور ان کی جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی ایلس ویلز، انہوں نے بڑی کھل کر اس کی مخالفت کی تھی اور اس کے مختلف زاویوں سے اس کے اوپر تنقید کی تھی. اور آج بھی وہ جو ہے صورتحال کے اندر وہ اس کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہوگی. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان ایک بڑی مارکیٹ ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ بھی وہ ابھی جو ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میعادی ویزے ہیں جو پروفیشنلز کو دیے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ انڈینز ہر سال امریکہ آتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے پابندی لگانا چاہتے ہیں. اور یہ انڈیا کے لیے جو ہے ایک بہت ہی سرپرائزنگ صورتحال ہوگی اگر ایسی کچھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ ٹیرف کے معاملات میں بھی 20% تک کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیرف بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہندوستان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنی ہوگی. پاکستان کا معاملہ بالکل اور طرح کا ہوگا اور ہندوستان کا معاملہ اور طرح کا ہوگا. بہرحال ان کا جھکاؤ، اور انہی کا نہیں بلکہ امریکہ کی آپ پچھلی تمام انتظامیہ کو دیکھ لیں، جب سے سول نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا باریک اوباما صاحب کے دور میں، اس وقت سے لے کر آج والے دن تک وہاں جو بھی صدر رہا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف رہا. اور پاکستان کی طرف اس کی جھکاؤ جو تھا وہ افغانستان کی وار کی وجہ سے ایک وقت کے اندر زیادہ تھا، جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نسبتاً کم ہو گیا ہے. تو پاکستان کے لیے جو ہوگا وہ یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو پاکستان کو اس کو مینٹین کرنا ہوگا. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس کے حوالے سے ہمیں تیاری نہیں نظر آتی. جب یہ رپورٹ آئی تھی تو اس وقت بھی میرے جیسے لوگوں نے لکھا تھا کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد یونائٹڈ نیشن میں گیا بھی تھا، لیکن پاکستان نے اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی. تو اب یہ چیزیں جو ہوگی یہ پاکستان کو فوری طور پہ اس کو سنبھالنا ہوگا اور اس کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب فیصل صاحب کی طرف. فیصل صاحب، آپ کی ایکسپرٹیز مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ ہے، لیکن میں ساؤتھ ایشیا کا بھی آپ سے ضرور پوچھوں گا. پہلے آ جاتا ہوں سر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی حمایت. میں پرانا جو ان کے جب وہ صدر تھے تو ان کی کیا پالیسیز تھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اب کیا ہوگی یہ آپ سے جاننا چاہوں گا. ٹرمپ نے اسرائیل کی بھرپور حمایت کی، جس میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا اور امریکی سفارتخانے کو وہاں منتقل کرنا شامل تھا. اس اقدام سے عرب دنیا میں غم و غصہ تو پایا گیا، لیکن ساتھ ہی کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، جیسے متحدہ عرب امارات اور بحرین، جسے ابراہیمی معاہدے کا نام بھی دیا گیا. تو سر اب آپ کیا دیکھتے ہیں، کوئی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو اس وقت بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے پیلسٹین کے لیے، تو کیا وہاں کوئی تبدیلی آئے گی؟ وہ جنگوں کے خلاف بھی ہیں، کچھ فرق پڑے گا؟ جی فیصل صاحب. جی بہت شکریہ. بالکل آپ نے درست کہا کہ سابقہ جو ان کی پالیسیز تھیں وہ پالیسیز تو بلا شبہ براہ راست جو ہے اسرائیل کی حمایت میں تھیں، اور جو کچھ وہ چاہتے تھے، جس طریقے سے وہ ان کو مدد کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے یروشلم کے حوالے سے دارالخلافے کی بات کی تھی، اور بہت سارے معاملات کے اندر، بین الاقوامی تجارت کے اندر بھی، اور بہت سارے معاملات میں انہوں نے اسرائیل کو اس وقت چھوٹ دی ہوئی تھی. لیکن اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ شاید انہیں کچھ اپنی پرانی پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑے گا، اور بلکہ وہ کر بھی رہے ہیں. کیونکہ ابھی جو انہوں نے اپنی جو نئی کیبنٹ بنانے کے حوالے سے جس طرح کافی لوگوں کو انہوں نے چنا ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے حوالے سے تھوڑا سا ہارڈ رویہ جسے کہتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اور کچھ ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو، کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو ہاکس بھی کہا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مرتبہ ایسا ہوگا. اور ایک خبر اور یہ بھی ہے، جو امریکہ سے جو وہاں پہ نظر رکھتے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو کانگریس مین ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نتن یاہو نے جس طریقے سے غزہ کے اندر ایک ظلم اور ستم کا اور جو بربریت کا جو ایک بازار گرم کیا تھا، اس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے نا وہ نتن یاہو کے خلاف ہے. ایون کہ جو اس وقت امریکہ کے اتحادی ہیں وہ بھی اس بات پر خوش نہیں ہیں. اور دوسرا اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی جو OIC کا جو اجلاس یہاں پر ہو رہا ہے، ابھی ہونے والا ہے،
وہ اسی حوالے سے تمام عرب سربراہان مسلم جو جمع ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے ان کو باضابطہ ایک پیغام یہ پہنچایا جائے گا کہ وہ نتن یاہو کی پالیسیز کے حوالے سے وہ اس کے اوپر اپنا نظر ثانی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جب ٹرمپ آ جائیں گے تو آنے کے بعد میں دیکھتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ اندر بہت ساری تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی. اچھا سر، یہ بتائیے ذرا مسلمانوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے رائے لے لوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد مسلمانوں، پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ان کی پالیسیوں میں اہم تبدیلیاں آئیں. ان کی انتظامیہ نے مسلمانوں کے بارے میں ایک سخت موقف اپنایا. خاص طور پہ ان کی صدارت کے ابتدائی دنوں میں مسلم بین نافذ کیا گیا، جس میں 7 اکثریتی مسلم ممالک کے لوگوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی لگا دی گئی. اس سے امریکہ میں مسلم کمیونٹی اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ بھی پایا گیا. آپ کو یاد ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے بھی ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت سخت ہیں. تو مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بہتر ریلیف امیگریشن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں سر؟ امیگریشن کے حوالے سے تو سر دست فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مسلمانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا کچھ پالیسیز مجھے تبدیل نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کو اس وقت بہت سارے چیلنجز بھی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ ڈیموکریٹس رہے ہیں اور جب سے بائیڈن انتظامیہ رہی ہے تو انہوں نے ٹرمپ کے لیے بہت آنے والے جو اس وقت ادوار ہیں اس میں بڑی ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. مثال کے طور پہ ایران کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایران ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور دوسرے معاملات کو حل کرنے کے لیے برکس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مسلم دنیا کے اس وقت تھوڑی سی ان کو مدد حاصل ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو سعودی عرب کے جو MBS ہیں ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو 2 روز قبل جو کچھ ہمیں معلومات ہوئی تھی سعودی عرب سے، ریاض سے یہ پتہ لگا تھا کہ پس پردہ کچھ رابطے ایسے ہوئے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ ٹرمپ جو ہے ان تمام صورتحال کو نپٹنے کے لیے مسلم دنیا کو شاید ہو سکتا ہے ساتھ لے کے چلیں. لیکن بہرحال اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے کے فوراً بعد جب ان کی کابینہ فائنل ہوتی ہے تو اس میں آنے والے چہروں کے بعد پتہ لگے گا کہ ٹرمپ کا اگلا پلان کیا ہے. لیکن بہرحال میں یہ اس بات پہ بالکل متفق ہوں کہ ٹرمپ کو جو ہے اس مرتبہ جو ہے اس دور میں آپ ٹرمپ کو تھوڑا سا گزشتہ ادوار سے تھوڑا سا مختلف پائیں گے. ٹھیک ہے، میں ذرا جنرل صاحب کی طرف آتا ہوں، لیکن میرے پاس بریک میں بھی جانا ہے، لیکن میں سٹارٹ لیتا ہوں تاکہ پھر بریک کے بعد بھی جنرل صاحب کو میں ٹائم دے سکوں. جنرل صاحب، ٹرمپ نے 2015 میں طے پانے والے ایرانی جوہری معاہدے سے امریکہ کو علیحدہ کر لیا اور ایران پر سخت اقتصادی پابندی کی. اس فیصلے نے مشرق وسطی میں کشیدگی کو بڑھایا اور ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کو عروج ہوا. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے سر، تو آپ سے میری یہ جو سوال ہے میرا یہ سر کہ پاکستان کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے کیا آپ اس کی پالیسیز میں تبدیلی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں ایک چیز کم از کم میری ذات تک تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس خطے کو چھوڑ کے جا سکتا نہیں ہے. جب افغانستان سے انخلا ہوا تھا میں اس وقت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکن بوٹس شاید امریکہ خطے سے نکل گئے ہیں، لیکن امریکن اس خطے کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے، کیونکہ خطے سے نکلتے ہیں تو پھر ان کے لیے پوری دنیا میں، خاص طور پہ جہاں جو ایسٹ ٹو ایسٹ ریلیشن شپ کا بہت زیادہ ابھی بڑھ رہے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے جب اس طرف سے آپ دیکھتے ہیں تو ایران کے ساتھ ان کا جو بھی تعلقات پہلے تھے پرانے، اب اگر آپ دیکھیے تو ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کی بہتری جو ہوئی ہے وہ امریکہ نوٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھی. تو صدر ٹرمپ بھی میرا خیال ہے کہ ایران کو اس قدر زیادہ پریشرائز نہیں کریں گے جہاں وہ ایک مخالفت صورتحال پیدا ہو جائے، اور ایران کو بالکل کارنر کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. ایران کو اتنی تھوڑی بہت چھوٹ ضرور دی جائے گی کہ وہ اپنے معاملات کو اس حد تک رکھے کہ وہ اسرائیل کی حد تک ان کو تنگ نہ کرے اور اس خطے میں جو امریکی مفادات ہیں ان کو وہ زخم نہ پہنچائے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، افغانستان میں امریکن موجود ہیں، وہاں موجود رہیں گے، اور وہ جو ISIS کا جو بات کر رہے ہیں، ISIS انہی کی لائی ہوئی ہے، اس کو کس شکل میں بھی وہ دوبارہ وہ زندہ رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا تھوڑے دنوں. میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی کوئی کمی واقع ہوگی. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ طالبان کے ساتھ شاید امریکہ کے روابط جو بیک ڈور آلریڈی ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے. اس سے پاکستان پہ پریشر بڑھے گا. پاکستان پہ میں سر یہاں روکوں گا، میں پاکستان اور بھارت کے پالیسیز پہ آپ سے رائے لوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین.
ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آتے ہیں اور اہم ترین ایشوز پہ اپنے ایکسپرٹ سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی جنرل صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا ان کی پالیسیز میں پاکستان کے ساتھ ان کا تناؤ رہا ہے. بڑا سنگین الزام لگایا تھا دہشت گردی کی پناہ گاہ کے حوالے سے، کٹوتی بھی کی انہوں نے فوجی امداد میں، اور پاکستان کا بار بار ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے. ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا، دوسری طرف بھارت کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے، کئی معاہدے بھی کیے اور اس کو اپنا ایک بڑا الائی بھی کہتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، جہاں تک تو بھارت کا تعلق ہے، ٹرمپ صاحب کے دور میں ایک پیپر آؤٹ ہوا تھا جو ان کی جو اسٹریٹجک ڈائریکشن تھی اس میں، تو اس میں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تو ہم نے کالا کما کر دیا ہوا ہے. اب ہمارے دو دشمن ہیں بہت بڑے، ایک چین اور ایک روس. تو ان کے خلاف ہمیں ابھی طاقت کو بڑھانا ہوگا، بحری طاقت کو بھی، ہوائی طاقت کو بھی، اور خاص طور پہ زمینی طاقت کو بھی. تو جب آپ اس بیک ڈراپ میں دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب کی جو اس وقت کی سوچ تھی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھارت کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھے گی. اور بھی تجارت ایک اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بھارت کو فوقیت حاصل ہے. بھارت کی بہت بڑی جو وہاں پہ تعداد ہے بھارتیوں کی جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، وہ بھی وہاں موجود ہیں. لیکن جو پاکستان کا مسئلہ ہے، یہاں پر پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. وہ اس لیے بڑھیں گی کہ پاکستان میں آلریڈی دہشت گردی کا ایک نیا جو ویو چل رہی ہے جس میں کافی نقصان ہو رہا ہے ہمارا. ہر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس سے بہت سے پاکستان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ اگرچہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے، لیکن وہاں سے افغانستان میں یہ طالبان سے زیادہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسری طاقتیں ہیں. اور اس میں مت بھولیے کہ بھارت تو آلریڈی شامل ہے، اور بہت حد تک امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے، کیونکہ پاکستان کے اور چین کے تعلقات کو اس سطح پہ لے آنا کہ جہاں پر پاکستان چین کے لیے اپنی اہمیت کھو دے، وہ ان کا ایک بہت بڑا ایک گول ہے. اگر وہی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر بھارت کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور ان کا یہ جو پیسیفک ریجن میں جو ان کے مسائل ہیں وہ بہت حد تک وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ پاکستان پہ پریشر بڑھے گا. پہلے بھی تھا، پہلے بھی جب بھارت کشمیر میں چڑھ دوڑا تو بھارت نے اس نے کچھ نہیں کہا. جب انٹرنیشنل جو بہت بڑے بڑے ادارے تھے انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ کشمیر میں اور آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی کے مترادف ہے، اور وہاں تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے. اس کے باوجود امریکہ نے کچھ نہیں کیا. جب بھارت میں بہت سارے واقعات ہوئے جہاں پہ وہ جو نیوکلیر مٹیریل تھا، فسائل مٹیریل تھا، وہ اسمگلنگ کرتے پکڑے گئے، تو ٹرمپ صاحب نے اس وقت بھی امریکہ نے کچھ بات نہیں کی تھی. تو بھارت کو تو سہولیات ملیں گی، بڑھیں گی، بھارت کی سپورٹ بڑھے گی، پاکستان پہ پریشر بڑھے گا. پاکستان اس کو ہینڈل کیسے کرتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان کو پریشر دینے کے لیے IMF موجود ہے ان کے پاس. پھر جو ہمارے دوست ہیں جن سے ہمیں امداد کی توقع ہوتی ہے ہمیشہ، ان کو بھی کافی حد تک ٹرمپ صاحب ان کے بھی پریشرائز کر سکتے ہیں ان کو بھی. تو اس لیے پاکستان کے لیے حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بگڑیں گے، بہتر نہیں ہوں گے پاکستان. ٹھیک ہے، میں ذرا فیصل محمد صاحب کی طرف پہلے آ جاتا ہوں، ان کا کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہے، اس کے بعد مہدی صاحب کی طرف آتا ہوں ڈیٹیل میں کچھ سوالات لے کے. فیصل صاحب، ساؤتھ ایشیا ظاہر ابھی ذکر سن رہے تھے، پاکستان، بھارت، روس اور خاص طور پہ ایران پہ تو بات ہو گئی، ہماری چین پہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی برکس کا اجلاس بھی ہوا، اس کے علاوہ شنگھائی تعاون تنظیم بھی ہوئی. ٹرمپ کے آنے سے ساؤتھ ایشیا خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے لیے کس قسم کے حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ابھی جنرل صاحب نے کہی وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ہے بھارت کی اہمیت جو ہے بہت بڑھے گی. لیکن یہاں پر ایک بات اور ضرور دیکھنا ہوگی کہ برکس جو آیا ہے سامنے، برکس کی ایک جو قوت بنی ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں پیوٹن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں چین کو اور بھارت کو قریب کرنے میں. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی حالیہ طور پہ یہ جو ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے LAC سے، تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے کامیابی ہے.
لیکن اب یہ ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن ہوگی ٹرمپ کے لیے کہ وہ ٹرمپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اب ان دنوں جو ہے جس وقت صورتحال چل رہی ہے، جب سے یہ یوکرین کی جنگ چلی ہے اس وقت سے کہیں نہ کہیں بیک چینل کے اوپر پیوٹن کے اور ٹرمپ کے بھی بڑے اچھے رابطے ہیں، اور کچھ لوگ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو نظر رکھتے ہیں، بڑے اتحاد کے اوپر جو کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی ایک جو سچویشن ہے، ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہیں نہ کہیں مودی کو ساتھ لے کے یا پھر ساتھ میں ان کو لے کے پیوٹن کو لے کے وہ کوشش یہ کریں گے کہ پہلے ان کی جو کوشش ہوگی وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی طرف جائیں. لیکن وہی بات ہے کہ اگر چائنا اب کیا ایسی صورتحال کے اندر، جب کے اندر برکس میں اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہوئی ہے اور شنگھائی جو تعاون کونسل ہے اس کے اندر بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مودی کے اوپر بھی دباؤ آئے گا کہ اس تمام سچویشن سے کس طرح وہ نکلتے ہیں. تاہم بہرحال یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے بہت سارے دنیا کے اندر تبدیلیاں جو ہیں بہت ساری آ سکتی ہیں. نارتھ کوریا اب آپ دیکھیں گے، نارتھ کوریا کے اندر بھی بڑی خوشی ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کے اندر جو کیم آن یونگ ہے ان کے براہ راست تعلقات بڑے اچھے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. تو لیکن اس کے علاوہ جو ہے ساؤتھ کوریا، جاپان میں پریشانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آنے والے جو ہے جو جیسے ہی ابھی کیونکہ بدھ کو جو ہے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب بائیڈن کی دعوت کے اندر، اگر وہاں چلے جاتے ہیں وائٹ ہاؤس میں، اگر وہاں جاتے ہیں تو اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ کے اٹینڈ کرنے کے بعد سے بہت ساری چیزیں جو ہیں مزید کلیئر ہو کے سامنے آنے لگیں گی. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ ٹرمپ کے زمانے میں یہ 370 جو ایک قانون تھا، جو کہ آپ کے ڈکٹیٹورین قانون جو ہے وہ کالا قانون کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا بھارت نے، اس وقت بھی نریندر مودی تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کشمیر کے اوپر کیا حالات پیدا ہوں گے، کس طرف صورتحال بڑھے گی ٹرمپ کی موجودگی میں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ 370 جو آرٹیکل جو ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا جہاں تک خیال ہے، ہو سکتا ہے میں اس پہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ٹرمپ 370 کے اوپر شاید کوئی بات ابھی نہیں کریں گے، اور جو مودی نے جو اس کے اوپر جو سٹینڈ لیا ہے شاید ہو سکتا ہے وہ اس سٹینڈ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں. ٹھیک ہے جناب مہدی صاحب، جیسا کہ فیصل صاحب نے کہا کہ بھائی ٹرمپ کا جو ہے وہ آپ کے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے دوران روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک متنازع صورتحال رہی، اگرچہ وہ ذاتی طور پر روس کے صدر پوتن کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، لیکن ان کی حکومت نے روس پر پابندیاں بھی عائد کی. خاص طور پر یوکرین میں روسی جارحیت اور امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات سامنے ہیں. چین کے حوالے سے تھوڑی سی پالیسی میں سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹرمپ نے چین کو امریکہ کا سب سے بڑا اقتصادی اور اسٹریٹجک حریف سمجھا. اس حوالے سے ان کی حکومت نے چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کیا اور درآمدات پر سخت ٹیرف عائد کیے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے معاملات پر بھی چین کے خلاف کارروائیاں کی گئی، جس نے دونوں ممالک کے تعلقات میں کافی کشیدگی پیدا کی. تو چین اور روس کے ساتھ امریکہ کا کیا رویہ ہوگا، اور مشرق وسطیٰ پہ آپ کیسی نظر ڈالتے ہیں سر جو موجودہ حالات ہیں؟ دیکھیں جہاں تک چین کا معاملہ ہے تو چین کے ساتھ ان کے تعلقات میں ایک جسے کہا جائے ایک فاصلہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی مصنوعات پہ وہ 60% ٹیرف لگانا چاہتے ہیں. اگر چین کی مصنوعات پہ 60% ٹیرف لگایا گیا تو کیا امریکہ کی عوام جو ہے وہ اس کو 60% ٹیرف کے بعد خرید سکے گی، یا وہ کوئی متبادل طریقے سے وہاں پر چیزوں کو سپلائی کر سکیں گے؟ تو یہ وہ کہہ تو ضرور رہے ہیں، لیکن یہ امریکہ کے اندر کیا ہو سکے گا؟ کیونکہ ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ ہندوستان نے بھی اسی طرح کا ٹیرف لگایا، اور ہندوستان کا اپنا کاروباری جو ہے وہ اس بات کے خلاف ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں چین پر ٹیرف مت لگائے. دوسری بات یہ ہے کہ چین نے اس کی باقاعدہ اس کے اوپر پلاننگ کی ہے اور اس نے اس پر کام کیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ 1400 ارب ڈالر چین نے اپنی عوام کے اندر تقسیم کیے، جس کے ذریعے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چین کی عوام جو ہے وہ آپس کے اندر اپنے کاروبار کے روابط کو بڑھائے، جیسے امریکہ کے اندر ہوتا ہے، جیسے یورپی یونین میں 75% ٹریڈ آپس میں ہوتی ہے، تو آپس میں گھلنا ملنا اور یہ ساری. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بحری مشق کی ابھی ریسنٹلی، اور اس بحری مشق کا صرف مطلب یہ تھا کہ کس طرح کسی وقت بھی وہ تائیوان کو جو ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں.
تو انہوں نے جنوبی چائنا سی کے اندر اپنی بحری مشقیں کی اور امریکہ کو بھی ایک میسج دیا اور تائیوان کو بھی دیا کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہیں. تو جہاں تک چین کی بات ہے تو چین کوشش تو یہی کرے گا کہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے اور گفتگو کے ذریعے سے ہی آگے بڑھے. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہوئی تو چین نے اس کی بھی پیش بندی کی ہے. جہاں تک رہا روس کا معاملہ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یوکرائن میں سب سے پہلے جدید ترین ہتھیار جو تھے وہ ٹرمپ صاحب نہیں دیے تھے. اب بہرحال ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یوکرائن کی جنگ سے باہر آئیں گے, لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی اپنے یورپین اتحادیوں کو جو نیٹو کا حصہ تھے ان سے کہا کہ آپ اپنی اگر دفاع کرنا چاہتے ہیں تو اپنی دفاع کے لیے آپ جو ہیں وہ پیسوں کو بڑھائیں, نیٹو کا جو حصہ ہے اس میں اپنے حصے کو بڑھائیں. اور ہم نے ابھی دیکھا کہ فرانس کے صدر نے یہ والی بات کی ہے کہ ہم امریکہ کے اوپر بیس نہیں کر سکتے اپنے دفاع کے لیے. تو وہاں پر بھی اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ, کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلی دفعہ انہوں نے جاپان سے بھی زیادہ پیسے لیے, انہوں نے سعودی عرب کے متعلق تو یہاں تک کہا کہ اگر ہم ساتھ نہ دیں تو 15 دن بھی سعودی عرب کی یہ حکومت نہیں چل سکتی. تو ان سے بھی انہوں نے پیسے بڑھانے کا مطالبہ کیا اور اب وہ ہندوستان سے بھی یہ مطالبہ چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو پوٹن کے اور ان کے معاملات کے اندر. اور ایک بات کا میں پچھلی باتوں میں اضافہ کر دوں کہ انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈالر کے بغیر وہ تجارت کرے روس کے ساتھ, اور آپ کو پتا ہوگا کہ یو اے ای کے ساتھ وہ ڈالر کے بغیر تجارت انڈیا شروع کر چکا ہے. تو یہ بھی ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو امریکہ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے. جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے, میرے خیال کے مطابق مڈل ایسٹ میں جو ہدف مقرر کیے تھے اسرائیل نے اور امریکہ نے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئے اور وہ اس ہدف کے قریب پہنچ گئے. اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی فوج نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے اپنے ہدف حاصل کر لیے. دوسری طرف جو ان کے چیف ایڈوائزر بھی ہے اور ان کے داماد بھی ہے ٹرمپ صاحب کے, ان کا ایک بڑا معنی خیز اس کے اوپر بات آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ دنیا کی بہترین جگہ ہے جہاں ہائی رائز بلڈنگز بنے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے وہ بنیادی طور پہ ایک بلڈر ہے. تو وہ اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر سے اب انہوں نے جو اب کنسٹرکشن کا کام ہوگا, جو وہاں پر بحالی کا کام ہوگا, تو اس میں سے کیسے انہوں نے اپنے لیے شیئر نکالنا ہے. تو میرے خیال کے مطابق وہ یہ دوبارہ کوشش کریں گے جو ابراہیم ایکارڈ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے, وہ بھائی بھائی ہیں اور ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور انہوں نے پچھلی دفعہ بحرین کو, یو اے ای کو اور مراکش کو اس کے لیے قائل کر لیا تھا, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے جا رہے تھے. حتیٰ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس وقت ایک خاتون رکن اسمبلی نے, جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, اس بات کا بابانگ دوہل وہاں پہ تقریر کی اور کہا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اسرائیل کو مان لینا چاہیے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ان دنوں کے اندر کہ اس طرح کی نشستیں بھی ہوئیں جس میں اوپینین میکرز کو بلا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہائیسٹ لیول کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ, ہمیں اسرائیل سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہمیں اسرائیل کو مان, اور جبکہ اگر عرب دنیا مان رہی ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اعلیٰ سطحی وفد جو تھا وہ پاکستان سے گیا اور دبئی کے اندر اس کے مذاکرات بھی ہوئے, لیکن پھر حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے اور اس وقت کی جو پی ٹی آئی حکومت تھی وہ بھی چلی گئی اور پاکستان کے اندر انٹرنلی بہت سارے معاملات ہو گئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں, اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ زلفی بخاری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اسی داماد کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جو ہی وہ حلف اٹھاتے ہیں تو میں ان سے ملنے کے لیے, میں یہاں پر آپ کے اس جملے کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب زلفی بخاری کل امریکہ کے صدر سے ملے تھے, ان کے داماد سے ملے تھے, تو اس وقت وہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو تھے اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایز اے مشیر ملے تھے, تو اس لیے عزت ہوئی تھی. اب وہ ایبسکانڈر ہیں سر, بھاگے ہوئے ہیں, قانون سے بھاگے ہوئے ہیں, عدالت کے اشتہاری ہیں, ان کو جو بولنا ہے بولنے دیجئے. امریکن صدر کے پاس اب اتنا ایسا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایبسکانڈر اور عدالتوں کے اشتہاریوں سے مل کر. میں ڈاکٹر صاحب یہ ہرگز نہیں کہہ رہا, جی چھوڑے سر, اتنے چھوٹے آدمی کی, اتنے چھوٹے آدمی کی گفتگو اتنے ہائی پروفائل
پروگرام میں تکلیف دہ ہوتی ہے. معافی چاہتا ہوں, آپ برا نہ مانیے گا. میں آتا ہوں مصطفیٰ صاحب, غلام مصطفیٰ صاحب, تھوڑا سا آپ کا ٹائم, تھوڑا سا فیصل صاحب کا ٹائم لوں گا. سر یہ آپ ذرا بتائیے, ابراہیمی معاہدے, کیا اس کے اوپر مزید عمل درآمد کی گنجائش نظر آتی ہے؟ کچھ ہوگا سر؟ پھر میں فیصل صاحب کی طرف جاؤں. سر دیکھو, جو 100 ایئرز ایکارڈ کی جو بات کر رہے تھے ٹرمپ صاحب, وہ قضا کے ساتھ ہی فوت ہو گیا ہے. اب اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کے لیے کم از کم اس دور میں ممکن نہیں ہوگا. اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کو امریکہ کے اندر سے بھی مسلمانوں کی سپورٹ سے اس لیے حاصل رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی جو بیکنگ تھی اس حد تک نہیں کی جتنی ان کی جو مخالف پارٹی تھی وہ کر رہی تھی اس سے. تو ٹرمپ صاحب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں. عام طور پر ٹھیک ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اور طریقے سے سوچتی ہوگی, لیکن عام مسلمان کس طریقے سے سوچتا ہے یہ ٹرمپ صاحب کو اچھی طرح سے معلوم ہے. اور وہ اور کچھ ہو نہ ہو, وہ ڈیل میکر ضرور ہیں اور وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں. بزنس مین ہے وہ, اور بزنس مین کی نظر سے دیکھتے ہوئے ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں سے بزنس کرنا ہے تو پھر اسرائیل کو اس قدر زیادہ سپورٹ کرنا ان کے اتنے مفاد میں نہیں ہوگا. اور یہ ابراہم ایکارڈ ہے, یہ جو ڈیلز آف سینچری کی جس کو بات کر رہے تھے, وہ شاید اب دوبارہ ریوائیو نہ ہو. اچھا جان صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کا بھی چھیڑ چھاڑ ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے میزائلوں کی فائرنگ ہو رہی ہے, دھمکیاں ہو رہی ہیں. جو بائیڈن حکومت کی انتظامیہ کی اسٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ جی اسرائیل کو وہ فل سپورٹ کر رہے تھے, اور خاص طور پہ جب اسرائیل کے نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارے تمام ہدف جو ہے ایران کے لیے تیار ہیں. حالانکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی تیاری کر چکے ہیں اور اگلا اسٹیپ ہمارا بہت سخت ہوگا. کیا دیکھتے ہیں سر, تاکہ پھر میں ذرا میدی صاحب سے اس پہ پوچھوں یا فیصل صاحب؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اس حد سے آگے نہیں جائے گا. وہ ایران نے جب دونوں دفعہ ریٹیلیٹ کیا ہے تو اس نے بڑا سوچ سمجھ کے ریٹیلیٹ کیا ہے کہ اس طریقے سے ریٹیلیشن بھی ہو جائے, لوگوں کو نظر بھی آ جائے, اور یہ بھی نہ ہو کہ اتنا نقصان کر دیں وہ کہ کل کو ان کے لیے مشکل بن جائے. ایران شاید اس حد تک آگے اور نہیں جائے گا اس سے. ٹھیک ہے, فیصل محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا, فیصل محمد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں ذرا میدی صاحب سے اس پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں. میدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی, اتفاق سے ابھی منگل والے دن میری ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ایران جو ہے وہ اس کی تیاریاں مکمل ہیں. انہوں نے بلکہ یہ اس وقت تک, کیونکہ ابھی یہ پتہ نہیں تھا صدر کون آئے گا, انہوں نے کہا صدر کوئی بھی آئے ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تیاری مکمل ہو, تو ہماری تیاری مکمل. ایک اور اہم بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ ان قریب ہمارے صدر ماسکو جانے والے ہیں اور ہمارا ایک 25 سال کا معاہدہ ہونے لگا ہے روس کے ساتھ, جس قسم کا معاہدہ ہم نے چند سال پہلے چائنا کے ساتھ کیا تھا. تو ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اسرائیل کی معاشی حالات اس قابل نہیں ہے, اور امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس حد تک چلا جائے کہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ ہو جائے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ہونا تھا وہ تقریباً ہو گیا ہے. اب اس سے آگے جانا جو ہے وہ تمام فریقین کے لیے مشکل صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس دن ان کی گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ لوگ بہرحال اپنی تیاری کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو ان کو سپورٹ حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہداء جو اتنے سارے وہ ہوئے, یہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہمارے لیے کامیابی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ تیار ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اگر کوئی بھی حرکت کرے گا تو وہ اس سے بڑھ کر اس کے خلاف جواب دے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فیصل صاحب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں تھے. اتحادیوں کے حوالے سے ایک سوال تھا جو بہت ہی ضروری تھا, کیونکہ اتحادیوں کے ساتھ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بہت سخت رویہ رکھتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں ورنہ امریکہ ان کی حمایت میں کمی کر سکتا ہے. یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ حد تک تناؤ پیدا بھی ہوا تھا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.